अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की सूरत हाल, यमन, इसराइल, शाम और लुबनान के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से हमले नहीं रुक सके और इस दौरान 100 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। ख़ास तौर पर रफ़ा है, नसीरात है और जबालिया कैंपों पर इसराइल की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके नतीजे में तकरीबन 70 से ज़ायद आम शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जबकि इसराइली तैयारों की जानिब से खान यूनुस में भी एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है, उसमें भी अच्छे खासे हलाकतों की इतलात वहाँ से सामने आ रही है। इसके साथ ही इसराइल के ऊपर भी अल-क़स्साम ब्रिगेड और हमास के मुख्तलिफ जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनकी जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ख़ास तौर पर अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से लाहिया में एक जवाबी कार्रवाई की गई है जिसमें कानवाई को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई पर हमले के नतीजे में 4 इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि मगरबी किनारे के इलाके में भी एक बस पर हमला किया गया था जिसके नतीजे में 3 फ़ौजी वहाँ पर भी हलाक हो गए, जिनकी तस्दीक इसराइल की जानिब से की गई है। और इसराइल की जो हेलीकॉप्टर्स है वो एक तो अपने जो हलाक और ज़ख्मियों को वहाँ से उठाने के लिए आ रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जो आर्मी के जो मुसल्लह हेलीकॉप्टर हैं वो जो है हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनके ताक़ुब में भी रवाना हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनको तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमास के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अपने कार्रवाई की है, उसके बाद वो बड़े सुकून के साथ अपने ठिकानों पर वापस पहुँच चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ इसी तरीके से जारी हैं। गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान हमास के जो मुख्तलिफ़ फैक्शंस हैं, ख़ास तौर पर अल-क़स्साम ब्रिगेड है, अल-कुद्स ब्रिगेड है, उनकी जानिब से जो हमले किए गए हैं इसराइल के ऊपर, ख़ास तौर पर जो मिज़ाइल और रॉकेट बारी हो रही है उसके हवाले से इसराइली हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि तकरीबन 20 से ज़ायद मिज़ाइल और रॉकेट्स जो है वो इसराइल पर फ़ायर किए गए हैं हमास की जानिब से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। ये जो नए जो मुजाहिदीन की भर्ती हुई है, नए मुजाहिदीन जो शामिल हो गए हैं ख़ास तौर पर हमास में, उसके बाद से हम लोग का सिलसिला मुसलसल तौर पर बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो एम्बुशेस होते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अचानक से जो मुजाहिदीन हैं वो सामने आते हैं और वो अपनी कार्रवाई करके गायब हो जाते हैं। इसराइली फोर्सेस जो हैं वो मुँह तकते रहते हैं। ये जो कानवाइस के ऊपर हमले हैं, बसों के ऊपर हमले हैं, वो जो हैं वो गैर मामूली हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने अपने जो मिज़ाइल और रॉकेट बारी का जो सिलसिला है वो भी बहुत तेज़ कर दिया है। तो इसराइल के जो फोर्सेस हैं, इसराइल के जो अवाम है, इसराइल की जो हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको समझ नहीं आ रही कि इसराइल ये जो नए जो नौजवान हैं उनको कैसे रोका जा सके। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ इसराइल के जो एक कैदी जो कि हमास के कैद में है, वो ख़ातून थी जो कि साबिक उनकी फोर्सेस की खातून थी जिनको हमास ने 7 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया था। उनकी जो वीडियो सामने आई हैं उसके बाद से इसराइल के अंदर जो एक कशीदगी का एक सिलसिला है वो बहुत तेज़ हो गई। ख़ास तौर पर जब उस खातून ने अपने अवाम से, उन्होंने अपने वालिदैन से जो रिक्वेस्ट की है और ख़ास तौर पर उन्होंने नेतन्याहू गवर्नमेंट के हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वो हमें जो है वो किसी सूरत रिहा नहीं करवाना चाहते और हमें मारना चाहता है, इसराइल की जो फोर्सेस है वो हमें मार के हमसे जान छुड़ाना चाहती है। तो जब ये जो बातें हैं वो इस खातून की तरफ से सामने आई हैं, हमास की जानिब से उसकी वीडियो रिलीज़ की गई है, उसके बाद से जो एहतजाज का सिलसिला है ख़ास तौर पर तल अबीब में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नेतन्याहू के घर की तरफ बढ़ रही है और इजरायली फोर्सेस जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दौरान उनके दरमियान जो झड़पें हो रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। इजरायली मीडिया को कि हलाक और ज़ख्मी होने वालों के बारे में क्लियरली नहीं बता पा रही है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ जो इसराइल मुखालिफ मीडियाज़ हैं उसमें भी वहाँ से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर अच्छी खासी हलाकतें हुई है, जलाओ गिराव का सिलसिला है, गाड़ियों को आग लगाना और इस तरह की जो अनरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इसराइल के अंदर बढ़ गई। इसके साथ ही जो जंग बंदी के जो डायलॉग्स चल रहे हैं दोहा में, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमास जो है वो 34 यरगमालियों को रिहा करने पर तैयार हो गई है। इस हवाले से एक फ़हरिस्त जो है वो इजरायली हुकूमत की जानिब से हमास को फ़राहम की गई थी। ये फ़हरिस्त में ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग वगैरह उनकी तादाद थी, लिहाजा ये फ़ैसला किया गया है कि पहले मरहले में ख़वातीन, बच्चों और बड़ी उम्र के यरगमालियों को का तबादला किया जाएगा।
اور حماس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کا جو انحصار ہے وہ اسرائیل کے مستقل طور پر جنگ بندی پر آمادہ ہونے اور غزہ سے اپنے فورسز کو واپس بلانے پر منحصر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی رائٹرز نے حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے پہلے مرحلے میں اہم فلسطینی قیدیوں کے بدلے مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی جو قیدی ہیں ان کے رہائی کے بدلے میں 34 جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے بدلے میں اسرائیل کے جو ہے فورسز کے غزہ سے واپس جانے کے حوالے سے ایک معاہدے کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اگر یہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اسرائیل اگر اپنے فورسز کو وہاں سے نکالنے کا وعدہ کر لیتا ہے اور مستقل جنگ بندی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ڈیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس میں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ جنگ اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ جب سے یحییٰ سنوار کے شہید ہونے کے بعد محمد سنوار نے غزہ کے اندر جو ہے جنگ کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کے بعد سے جنگ کا جو نقشہ ہے وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، وہ فلسطینیوں کے حق میں ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا ہے۔ اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بگوڑے ہو رہے ہیں، وہ فوج چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور جنگ چھوڑ کر نکل رہے ہیں، اور وہ گرفتار ہونا پسند کرتے ہیں اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں، لیکن وہ غزہ میں جا کر اب لڑنے سے مکمل طور پر انکاری ہیں۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ فورسز کی کمی کا ایک جو بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو اسرائیل جو ہے جنگی کارروائیاں اپنے بڑھا رہا ہے، خاص طور پر یمن کے خلاف جو اس کی جنگی جو کارروائیاں جاری ہیں، اسی طرح شام میں اس کی جنگی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ انہوں نے ایک مخاصمت کا ایک فضا قائم کیا ہوا جو کہ کسی بھی صورت میں آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت وہ سامنے آ سکتا ہے۔ لبنان کے حوالے سے مسلسل اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، تو اس میں بھی کسی بھی وقت یہ جو تشدد کا سلسلہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اب حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی جو 60 روزہ جنگ بندی ہے وہ جو ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ اسرائیل چاہ رہا کہ اس جنگ بندی کا جو کی مدت ہے وہ تقریباً 90 روز تک بڑھایا جائے، اس صورتحال کو یعنی اپریل تک وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے مسلسل لبنان کے اندر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کیے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ اسرائیل مستقل طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہیں۔ اب تک 300 سے زائد جو ہیں وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی، جوابی کارروائی کی کوشش نہیں کی، لیکن اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو ہم کسی بھی وقت جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہم نے اپنی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے اس کو بھی مجتمع کر لیا ہے، اپنی میلیٹرلی جو ایکوپمنٹس ہیں اس کو بھی انہانس کر لیا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ 60 روزہ جنگ بندی کو یہ پورا ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی بھی وقت دوبارہ سے ہم اسرائیل کے اوپر اپنے کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ 60 روز تک بیٹھنا ہے یا اس سے زیادہ ہم نے انتظار کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور عالمی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر یہ واجب نہیں رہا کہ ہم بھی مسلسل خاموش بیٹھے رہیں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو برداشت کرتے رہیں۔ اب ہم جواب دے دیں گے اور کسی بھی وقت جواب دے دیں گے، اس میں ہم 60 روز کی جو جنگ بندی کے ڈیڈ لائن ہے اس کا انتظار کہیں نہیں کریں گے۔ یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی۔ شام کی طرف اگر دیکھا جائے تو شام میں اسرائیل کی جانب سے جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے شام کے 40% پانی کے جو ریزروز ہیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب اندازہ لگائیں جو شام کا پانی کا جو 40% حصہ ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، تو شام کے پاس کیا بچا ہے؟ جولانی صاحب جو ہیں وہ کوشش وہ تو مسلم امت کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے مسلسل ان کے مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اسرائیل ابھی بھی مختلف علاقوں پر حملے کر رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو مار رہا ہے، بم برسا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ان کے جو پانی کے تمام تر ریزروز ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ عراق کے حوالے سے ڈیولپمنٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اوپر جو
دباؤ بڑھایا جا رہا تھا، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے کہ جو حشد الشعبی سمیت مختلف جو مقاومتی تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں. تو اب وزیر اعظم شیعہ السیدانی کی جانب سے یہ بیان ایک سامنے آیا، بڑا اہم قسم کا بیان ہے. اس میں یہ کہا کہ حشد الشعبی جو ہے عراقی حکومت کا حصہ اور عراق کے دفاع کے لیے ایک انتہائی ضروری قوت ہے. حشد الشعبی اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ طاقت کے ساتھ جاری رکھے گی. کسی کے کہنے پر عراق کی مدافع اس قوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ عراق کے گورنمنٹ کی جانب سے واضح کر دیا گیا امریکہ کے اوپر کہ بھائی ہم حشد الشعبی سمیت کسی جو تنظیم ہے جو کہ عراقی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ جو پلان بنا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بے شک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن ہم ان تنظیموں کو کسی صورت ختم نہیں کریں گے. وہ ہماری حکومت کا حصہ ہیں، وہ عراق کی ترقی کا حصہ ہیں اور عراق کے مدافعت کا حصہ ہیں، عراق کی طاقت کا حصہ ہیں، اور اس طاقت کو ہم ختم کسی صورت نہیں کریں گے. مقتدر صدر نے بھی یہی کہا ہے، واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کسی مسلح تنظیم کو کسی صورت جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا. یہ چیپٹر ایک طرح سے کلوز ہو گیا. امریکہ کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے کہ عراق کے اندر کوئی بھی مسلح تنظیم جو ہے جو کہ حشد الشعبی اور مقاومت سے منسلک ہے وہ جو ہے وہ اپنے بھرپور قوت و طاقت کے ساتھ موجود رہیں گی اور وہ اسرائیل کو جواب دیتی رہیں گی اور خطے میں موجود دہشت گردوں کو اسی طریقے سے وہ ناکچنے جو ہے وہ چبواتی رہیں گی. ایران اور اسرائیل کے حوالے سے جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی، خاص طور پر ایران کی جانب سے اسرائیل کے کسی بھی ممکنہ حملے کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ کچھ نظر آ رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو بائیڈن کی جانب سے جو ابھی $8 ارب کے جو ملٹری ایکوپمنٹس جو اسرائیل کو فراہم کیے گئے ہیں، اس کے بعد سے انٹرنیشنلی بھی یہ سوچا جا رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے. اسی تناظر میں ایران کی جانب سے بھی بھرپور قسم کی تیاریاں جاری ہیں. انہوں نے ایران کی جو تمام جو فورسز ہیں انہوں نے پیغمبر اعظم ملٹری ایکسرسائزز کا آغاز کیا ہے، جو کہ بڑے ایک لیول پہ ہیں، جس میں تمام جو ان کے جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے ان کا تجربہ کیا جا رہا ہے. خاص طور پر جو ایئر ڈیفنس سسٹمز کے حوالے سے ایران کے جو مسلح افواج کی جانب سے اطلاعات آئی ہیں کہ وہ انہوں نے اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے اور انہوں نے تمام جو نئے جو پرانے جتنے بھی ان کے جو دفاعی نظام ہے اس کو ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کر لیا ہے اور وہ ابھی بھرپور تیار ہیں. اسرائیل کی جانب سے بھی کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 کسی بھی اوقات وہ شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کرتے ہیں جنوبی ایشیا کی طرف، جہاں پر بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد سے جو وہاں پر ڈیولپمنٹس ہے اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم تھی شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. عدالت نے حسینہ واجد سمیت 11 افراد کے وارنٹ جاری کیے ہیں. ملزمان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ واجد نے جو اپنے دور اقتدار کے اندر جس طریقے سے بنگلہ دیش کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، صرف بھارت کے کہنے کے اوپر، بھارت کے کو خوش کرانے کے لیے، بھارت سے تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے، اور اس کا اب خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جو ایک تو وہاں کے عوام آخرکار اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے شیخ حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. لیکن اب اس کا بھاگنا بھی کافی نہیں ہے. عوام چاہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لایا جائے اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس کو ان تمام مظالم کی سزا دی جائے جو کہ اس نے بنگلہ دیش کے عوام کے اوپر ڈھائے ہیں. تو اس حوالے سے بنگلہ دیش کی جو نئی گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے، وہ بھی مسلسل طور پر بھارت کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دے، لیکن بھارت جو ہے وہ ان کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی دوسری دفعہ بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا اس میں ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے. بنگلہ دیش کی عوام بہرحال ان خاتون کو ایک سخت ترین سزا دینا چاہتے ہیں. ان کی تمام تر جو سابقہ
جو ان کے جو عہدے تھے، ان کا جو ریکارڈز تھے، وہ سارا اب بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ارریلیونٹ ہو چکا ہے. وہ جو بنگو باندھو کا جو ایک کانسیپٹ تھا ان کے پاس، وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. اب انہوں نے اپنے بنگو باندھو بھی چینج کر لیا ہے. تو پھر دیکھ لیجیے گا آنے والے دنوں میں کیا کیا نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں اس خاندان کے لیے جس نے پاکستان کو توڑا تھا. بہرحال اب پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے بھارت کو نکال باہر کر دیا ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے بنگلہ دیش کی ترقی میں، اس کی خوشحالی میں. پاکستان کی جو فورسز ہے وہ ان کو ملیٹریلی اکوپ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہے وہ بھی مزید بڑھ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کی عوام کے درمیان جو گورنمنٹس کے درمیان جو تجارتی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی آپریشنس ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. تو ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور بہت خوش آئند دور ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.